Industry, Ambassador Atajan, Dean of the Diplomatic Corps, Mr. Ahmed Elahi Chaudhry Tahir Manzoor Saab, the Managing Committee of the Lahore Chamber of Commerce and Industry, respected members of the business community, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a pleasure for me to address this gathering where communication honors the communication between the diplomatic corps as well as the business community, and it presents the situation in Pakistan as far as progress is being made in all areas. There is a very significant turnaround in my country which is being recognized throughout the world. That recognition started happening even before COVID. The fact that Pakistan improved its ease of doing business with other countries in the world and within Pakistan itself, and with the multinationals and all investors in this country, that includes our own national investors. Unless you improve the business situation and what the government does, it's the primary responsibility of the government to lay down the roads to smoothen the traffic of business and make it easier for everybody to be able to do what they want to do. If there is a dynamism within the country, it translates into dynamism in exports. So all our indicators gradually started recognizing them. Then we had COVID, but before I talk about COVID and the excellent government response and the people's response in Pakistan about COVID, I must state that the indicators with regard to business, with regard to the economy, had been progressively changing. Our exports were increasing. Exports is the trade between us and other countries, but basically our economy has the greatest weight within Pakistan. People have to find a livelihood. The government has to establish the fact that Pakistan has a youth bulge, to be able to give employment to all of them, to be able to provide education, to be able to provide health. And this government, as it has come, and of which the party I was of which a member for the last 24, 25 years, our goal was the uplifting of the people of Pakistan. Trade, of course, is one part of the 4 or 5 wheels which the country has. So the uplifting of the people is necessarily linked to the fact that we have had to increase our standard of living. We have to increase our standard of living. We have to improve the education sector and the health sector. We have to take people out of poverty. And the realization of that is not only in the business, regarding business and investments and trade, it is also important that we must consider having regional peace. Without peace surrounding us, all trade measures are threatened. And therefore, as soon as this government came, the Prime Minister moved a gesture towards India, and he said that we must come to peace, we must handle poverty in this region, we must trade, we must have regional security, and if you take a step, we will take 2 steps forward. Today is August 5th, and I would take the liberty on this occasion to recall the issue of Kashmir, and that 2 years ago, the status of Kashmir was changed against
all international laws and norms. It's not a two-sided affair. It is something which is important, and it's something which has found the basis of Pakistan itself. Pakistan is a democratic country. It was established through a democratic process. It was established when the opinion of the people was taken as far as countries are concerned. And the promise was that all contiguous areas of Muslim majority will form Pakistan. And that principle was not followed in Kashmir. We trusted the international community through the United Nations, which had just given birth, which was 3 or 4 years old, 2 years old, after the Second World War of 1945, which ended in 1945. We trusted the United Nations, and our resolutions, the United Nations passed resolutions. The people of Kashmir would have liberated Kashmir themselves had not India gone to the United Nations looking for a ceasefire and looking for a resolution which would uphold the democratic right, the fundamental right in the formation of Pakistan and India separation. And those UN resolutions were passed, and the promise was picked up by us, the promise of which India, looking for a ceasefire, committed itself to. So therefore, when I talk about Kashmir, I cannot ignore, when I talk about peace in this region, I cannot ignore what is happening in Kashmir. The issue, 3 wars were imposed on us, the issue is always alight. People who should have been part of us are under tremendous pressure. Similarly, recently there was an MOU signed in Tashkent where 4 countries looked at possible increase in connectivity. Uzbekistan, Pakistan, United States and Afghanistan. For all trade, connectivity is important. Whether it's the trade in information technology where connectivity is through the air, whether it's on land. Traditionally, humankind has been trading through the routes which have been existing in history, and that connectivity today translates into road, sea and air connectivity between countries to move goods and people. It is so important that there is good connectivity, because for Central Asia to transport its goods, it is more expensive to take goods through the air, and it is far cheaper to take goods through the sea routes. So it is important for Central Asian countries, where today, a few days ago, in this very hall, the president of Tajikistan, when he was here, he mentioned the fact that it took him 1 hour and 10 minutes to reach Islamabad, while he mentioned the fact that for me to go from Islamabad to Karachi, it may take 1 hour and 55 minutes. So it was closer for him to fly here. So all the regional countries are looking for peace, and therefore Pakistan hopes for peace in Afghanistan. There has been devastation in my neighboring country, devastation, people killed, destroyed economy, destroyed infrastructure. And it requires a major rebuilding which will be done by the Afghan people themselves. They have to unite, they must unite to bring peace to their own country, and their diaspora can help rebuild that country, and Pakistan as a neighbor will always help. So in this entire scenario, when we are talking about trade, we are talking about the possibility and the improvement of the circumstances, improvement in regional peace for trade to have deep roots. So with the new youth bulge, and let me digress into Urdu also, کہ یہ جو ہمارا یوتھ بلج ہے اس کو اگر ہم نے ہینڈل نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں, اسی وجہ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کر رہے ہیں, تعلیم کا نظام بہتر کر
ان کے لیے وہ راستے کھول کر لونز کے حوالے سے کہ ان کے لیے راستے کھول کر کے اپارچونٹیز ان کو ملیں. اور یہ بے انتہا ضروری ہے کہ یوتھ بلج کو اگر ہینڈل کریں تو معاش پر جب لگیں گے تو وہ اپنے لیے پیدا کریں گے, اپنے مستقبل کی تیاری کریں گے اور مستقبل کے لیے پیدا کریں گے. ان ساری چیزوں کو ملا کر پاکستان کا جی ڈی پی بڑھتا ہے. آئی ٹی کے حوالے سے کتنی آسانی ہو گئی کہ جو چیز یہاں پیدا کی جائے وہ یہاں بیٹھے بیٹھے باہر بیچی بھی جائے, بجائے اس کے کہ ہجرت کی جائے کسی اور ملک کے لیے. تو اور تجارت کے اندر آپ سب لوگوں کی کوشش ہے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سمجھتا ہوں جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے, جس تیزی سے جوائنٹ وینچرز کی طرف جا رہا ہے, اور برک اینڈ مارٹر کی, اور اس میں انیشیٹو کی ضرورت ہوتی ہے نا, یہ بغیر انیشیٹو کے نہیں ہوتا. اور تجارت تو ہزاروں سال سے چل رہی ہے, نبیوں کی سنت ہے. اسلام میں اس کی بنیاد تجارت میں انصاف کے ساتھ ہے. اور جو تبدیلی آپ چاہ رہے ہیں اس کے اندر ایک چیز بڑی اہم ہے, اور یہ میں اپنے تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں. جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ اگر مسلمان نے ترقی کی تھی تاریخ میں تو اس بنیاد پر کی تھی کہ یہ سچا ہے, جو کہے گا وہ کرے گا. اگر یہ آپ نے اسٹیبلش کر دیا تو دنیا کی قوموں کے اندر کم قومیں ایسی ہیں جو اس پر اس طرح سے اتر سکتی ہیں جس طرح سے ایک مسلمان اتر سکتا ہے اس بات کے اوپر. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. یہ ذمہ داری ایک نیا اور ابھرتا ہوا پاکستان اس کی ہے کہ وہ زبان کا سچا ہو, لوگوں کو بھروسہ ہو, جو کہہ دیا وہ لوگ دیکھیں آنکھیں میچ کر اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ لوگ ایماندار اور دیانتدار لوگ ہیں. تجارت کے لیے یہ اصولوں کو اپنانا. اگر خدا نہ خواستہ یہ ریپیوٹ بن جائے کہ نہیں جو کہیں گے وہ ہوگا نہیں, لہٰذا پولیسنگ کی ضرورت ہے, لہٰذا اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, تو وہ ٹریڈ کے اندر اس کو ٹریڈ کو بھی مہنگا کرتا جاتا ہے. جتنی جگہ آپ چھنی لگاتے جائیں گے اتنی ہی ٹریڈ مہنگی ہوتی جاتی ہے. تو لہٰذا وہ جو سٹرگل ہے اس حکومت کا اور پرائم منسٹر عمران خان کا, وہ ایک دیانتداری کا سفر ہے جو کرپشن کے خلاف, بے ایمانی کے خلاف میجرز کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے, کفایت سے شروع ہوتا ہے, اپنی ذات پر اور پھر آگے لوگوں کی امانت کو پہچاننے سے شروع ہوتا ہے. اور اگر یہ اصول ہم جیسے جیسے اپناتے جائیں تو دنیا میں اس کی قلت ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا کشمیر کا. قلت کس بات کی ہے کہ دنیا کے انٹرنیشنل فورمز نے جو وعدہ کیا وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے وہ پورا کر نہیں پاتے. جو موریلٹی ہونی چاہیے تھی, جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہونا چاہیے تھا اور ہے, اس کو پورا نہیں کر پاتے. تو وہ موریلٹی والی دنیا نہیں ہے. اگر پاکستان اقدار کے اعتبار سے وعدہ کر کے وعدہ نبھانے کے اعتبار سے دنیا ترس رہی ہے کہ اقدار کی بنیاد پر, اخلاقیات کی بنیاد پر لوگوں کے تعلق, انسانی ظلم کے خلاف لوگوں کے تعلقات ہوں. یہ نہیں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہو تو آنکھیں میچ رہیں, اپنے لوگ اگر خدا نہ خواستہ ظلم پر آ گئے تو حرکت کریں اور دوسروں کے اوپر ظلم کرتے رہیں. یہ انصاف نہیں ہے. تو پاکستان کی بقا, پاکستان کی ترقی, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان بہت بڑے اس راستے پر ہے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہوگا جو بڑی تیزی سے ڈیولپ کریں گے. اور راستے کھل گئے. وہ زمانہ برک اینڈ مارٹر کی محنت کا کم ہوتا جا رہا ہے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے لوگوں کو بھی پہچاننا چاہیے اس بات کو کہ برک اینڈ مارٹر میں ٹائم بڑا لگتا ہے. میں کسی سے پوچھوں اسٹیبلش بزنس ہاؤسز سے کہ تمہیں کتنا عرصہ لگا, تو بتائیں گے, کچھ تو یہ بتائیں گے کہ 3 نسلیں ہمیں لگ گئیں اس والیوم پر آتے آتے. مگر آج کل آئی ٹی سیکٹر میں 5 سال 8 سال 10 سال یونیکارنز بن جاتے ہیں جو بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہیں اور اسٹیبلش بزنس ہاؤسز سے کہیں زیادہ بڑی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. ٹورزم سیکٹر آپ کا کھل رہا ہے اور اسی کے اندر
ہمارے ایمبیسڈرز جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, ایکسلنسیز, they know that Pakistan has tremendous potential in tourism, and I wish they could go to all these areas, and some may have gone to all these areas, and you will find a uniqueness about the beauty of Pakistan which may not be seen in other countries. The government is relatively, all of a sudden people have recognized that. Because of COVID, people did not travel abroad. They went into the northern areas of Pakistan. اچانک وہاں ٹریفک جیمز ہو گئے جناب, اچانک سب کچھ لوگوں کی 6 فلائٹس جناب سکردو جانے لگیں. تو وہ سیکٹر بھی ایسا ہے جس کے اندر ہم اپنے ڈپلومیٹ سے خواہش مند ہیں کہ وہ اس کو پاکستان کی اس سائٹ کو پروموٹ کریں گے جو واقعی قدرت نے جس کے اندر ہمارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت پارٹنرشپ کر لی ہے کہ وہ وہی پروموٹ کرتی ہے, مگر ہم کم سے کم راستے بنا دیں اور لوگوں کو دکھا دیں. جو آخری چیز میں آپ سے کہنے والا ہوں کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی ترقی کے اندر صحیح فیصلے بڑے اہم ہیں, اور یہ صحیح فیصلے کووڈ میں اس قوم نے کیے. آپ کے برابر کے ملک میں جہاں کی ریشل جغرافیہ بالکل وہی ہے جو پاکستان کی ہے, ڈی این اے کے اعتبار سے نسل وہی ہے, آب و ہوا کے اعتبار سے وہی کیفیت ہے, مگر پاکستان نسبتاً بہت بہتر رہا. کیوں بہتر رہا؟ فیصلے آپ نے صحیح کیا. دیکھیے, بعض چیزوں کے اندر ضرورت ہوتی ہے سرمائے کی, بعض چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے تو پروڈکٹ نکلے گا, اور جہاں صرف عقل اور فہم کی بات آ جائے, یہ دنیا میں اللہ نے برابر بھیجی ہے سب کو, انسان کے اندر مساوات ہے عقل و فہم کی, اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, کسی کے ڈپینڈنٹ نہیں ہیں آپ, کسی کی لون اور گرانٹ کے اوپر نہیں ہے, یہ ہر ایک کو ملی. تو لہٰذا اگر فیصلے قومیں صحیح کر لیں تو بے انتہا فرق پڑتا ہے. پاکستان نے صحیح فیصلے کیا کیے, اس لیے میں پر امید ہوں کہ تجارت میں بھی, اس لیے میں پر امید ہوں کہ پاکستان اپنی ڈیفنس اسٹیبلٹی کے اعتبار سے, اس لیے میں پر امید ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل تعلقات کے اندر ان سب جگہوں پر اپنے انٹلیکٹ, اپنی ذہانت سے ایج حاصل کرے گا. اب یہاں پر آ کر آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ حکومت کے صحیح اقدامات کی وجہ سے تجارت نے ترقی کی, اور وہ صحیح اقدامات کہاں؟ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی. کووڈ میں بھی آپ نے یہی کیا, مگر اس چیز کو مت بھولیے گا کہ کووڈ کی بساط بھی انسانی ہمدردی پر ڈالی. پرائم منسٹر صاحب نے انکار کیا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. ہمیں فکر ہے لوگوں کی, غریبوں کی فکر ہے, وہ بے روزگار ہو کر بھوکے نہ رہ جائیں, بھوکے نہ مر جائیں, اس سے اموات کہیں زیادہ نہ ہو جائیں. اس بساط پر جو ہمدردی کی بساط تھی, اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہوگی یقیناً. ہمارے کرتوت اتنے اچھے نہیں ہیں, مگر یہ چیز ان کو اللہ کو پسند آئی ہوگی. اس بساط کے اوپر سمارٹ ڈیسیژن میکنگ کی, سمارٹ لاک ڈاؤن کیا, علماء نے اتفاق کیا, مساجد نے اتفاق کیا, میڈیا ہمارے ساتھ چلا, آپ لوگوں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر لوگوں کا خیال رکھا. یہ قوم بنانے کے اعتبار سے یہ وہ عناصر ہوتے ہیں جس سے ہانڈی کے اندر ڈالا جائے تو بڑے اچھی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے مجھے کانفیڈنس مزید بڑھ گیا. دنیا کے اندر سلمپ آیا چیزوں میں, اینڈ آل آف اے سڈن آپ کے یہاں جتنے فگرز نکلے پتہ چلا جی ڈی پی آپ کی بہتر ہو رہی ہے. یہ اللہ کی دین ہے, اور اللہ کی دین کے بعد آپ کی عقل اور فہم کے اوپر ایک اپریسیشن ہے, اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر انسان پاکستان سمجھ جائے تو بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. دنیا دیکھ کر پہچان کر بات کرے گی, آپ کی جو قدر ہے وہ دنیا کو ہونے لگے گی اسی انداز سے انشاءاللہ اگر ہم چلتے رہیں. اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پاکستان بڑا طاقتور ملک بنتا جا رہا ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستانی افواج نے اور پاکستان نے جو کام کیا دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا. لوگوں کے ہاتھوں, سپر پاورز کے ہاتھوں دہشت گردی بڑھی ہے, پاکستان نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. یہ اور ایک اور ایج آپ کے پاس ہے. یعنی آپ افغانستان سے دیکھنا شروع کریں تو اٹلانٹک تک آپ کو ایک کیوس نظر آئے گا مسلم امہ کے اندر, مگر یہ کہ آپ نے اس کو بچا کر رکھا.
میں جو آپ سے درخواست کرنے والا ہوں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور تاجروں سے، وہ ایک تو یہی تھا کہ دیانتداری کے ساتھ کام کریں، اور دوسرے میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے بڑی کوشش کی ہے کہ عورتوں کو امپاور کیا جائے، وومن امپاورمنٹ ان پاکستان۔ امپاورمنٹ زبان سے نہیں ہوتا، امپاورمنٹ حقیقت میں ہوتا ہے۔ وراثت کے اوپر پاکستان نے قوانین پکے کیے۔ کل پرسوں بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ کوئی عورت وراثت سے ڈپرائیو نہیں ہوگی۔ یہ آپ انوکھے ہیں، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اصول ڈال دیے۔ مغرب کے اندر 19ویں صدی کی 20ویں صدی کے شروعات تک عورت کا وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں تھا۔ جو اس کی پراپرٹی تھی، جو وہ لاتی تھی، جو وہ کماتی تھی، وہ سب مرد کا سمجھا جاتا تھا۔ تو پاکستان چاہتا یہ ہے کہ اس کی عورتیں اس کے ساتھ چلیں، اپنے کلچر کے نارمز کے اندر رہتے ہوئے۔ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز عورتوں کے لیے، جینڈر پارٹیسپیشن معیشت کے اندر بے انتہا ضروری ہے۔ یہ دوسروں کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ یورپ کیا کیا چاہتا ہے اور امریکہ کیا چاہتا ہے اور مغرب کیا چاہتا ہے، وہ چاہے جو چاہتا ہے۔ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا حصہ ہماری آبادی کا اس کو معیشت کے اندر انوالو ہونا چاہیے۔ تو گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں اب شروع کی ہیں، جس کی بنیاد پر سارا آپ کا احساس پروگرام عورت بیسڈ احساس پروگرام تھا کہ اس کو ٹرسٹ کے ساتھ کیا جائے۔ لہٰذا آپ اپنی تجارت کے اندر، آپ اپنی امپلائمنٹ کے اندر عورت کا خیال رکھیں۔ دوسرے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر دنیا کی طرح 10 سے لے کر 12% یا 14% تک ڈسیبلڈ ہیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں۔ ان کو سکلز بھی دیں اور ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ دیکھیں، قومیں اٹھتی جب ہیں جب ہر سیکٹر کو آپ اٹھائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رئیس بنتا چلا جائے، اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں۔ تھامس پیکیٹی کی کتاب جو کیپٹل اور کے اوپر ہے، 2 کتابیں ہیں، وہ یہی پوائنٹ کرتے ہیں کہ رچ آر بیکمنگ ریچر۔ پاکستان اس چیز کا حصہ دار نہیں ہے۔ پاکستان اس قسم کی سرمایہ داری کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتا جس کے اندر صرف امیر تر ہوتا جائے اور غریب اپنی جگہ پر رہے یا غریب تر ہوتا جائے۔ پاکستان ایک مکمل معاشرے کے اعتبار سے اٹھنا چاہتا ہے اور دنیا کے اندر انوکھا ملک بننا چاہتا ہے جو سارے طبقات کو لے کر اٹھے گا۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ میں آئی ایم گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو آل آف یو اینڈ ٹو دا ڈپلومیٹک کور فار بینگ ہیئر and to understand our communication, our goals, our vision, our hope about Pakistan, and also our hope regarding trade and commerce and industry. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. صدر ڈاکٹر عارف الوی ایوان صنعت و تجارت لاہور کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو روزگار مہیا کرنے کے لیے حکومت پورا زور لگا رہی ہے، تمام اقدامات کر رہی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ پاکستان میں ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔